नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम शान रमज़ान में मैं हूँ आपके मेज़बान उबैद रहमान सुलेमानी। शमाल HD न्यूज़ से आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। नाज़रीन सामीन, रमज़ान जब भी आते अपनी बरक़ात साथ लेकर आता है। आज भी हम रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ काफ़ी सारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ उनका तारुफ़ करवाता चलूँ, क्योंकि कुछ मेहमान आम लोगों के होते हैं और कुछ मेहमान अल्लाह के मेहमान होते हैं। और आज के जो मेहमान हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी हैं वो सनाखान मुस्तफ़ा हैं। हमारी खुशकिस्मती है और आज के दिन हमारी ये ख्वाहिश थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नातें सुनाई जाएँ, कलाम सुनाए जाएँ, मनक़बतें सुनाई जाएँ, ताकि आपकी जो रूह है उसको तस्कीन मिल सके। अभी मैं सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले जो मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आमर साहब जी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मरूफ़ आलिम दीन भी, ये तकरीबन होने ही वाले हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे नकीब हैं और सनाखान मुस्तफ़ा हैं, हाफिज़ लुकमान हज़ारवी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अज़ीम मदाए हबीब जनाब कारी अब्दुल बासित साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं सुहेल कुरैशी साहब, आप ठंडियानी सियालकोट। साथ में इसलिए मैंने जगह का बता दिया। अक्सर मैं लोगों को जब बताता हूँ मैं सियालकोट जा रहा हूँ तो मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि आप रेल पे जाएंगे, कोच पे जाएंगे, इसलिए मैंने ठंडियानी सियालकोट भी आपको बता दिया। मज़ीद सामीन मोहतरम, रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। हम कुछ ना कुछ बात ज़रूर रमज़ान के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि रमज़ान के रोज़े की जो फजीलत है वो मैं आपके सामने रख कर फिर आगे चलते हैं। कलाम सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स रमज़ान मुबारक का कोई एक रोज़ा बग़ैर उज़र के छोड़ दे, उसको कोई भी वजह न हो, बग़ैर वजह के जब वो रोज़ा छोड़ देता है, रोज़ा नहीं रखता, तो वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, उसकी 100 साल भी उम्र हो जाए, हर साल वो लगातार रोज़े ही रखता रहे, वो उस एक रोज़े की बरकत को नहीं पहुंच सकता, उस एक रोज़े के फ़ज़ाइल को नहीं पहुंच सकता। बहरहाल जितने लोग भी हैं, अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे, उनको कम से कम इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि आप रमज़ान मुबारक में अगर रोज़ा नहीं रखते तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमारी तर्जुमानी करती हुई दिखाई देती है। मन स्वाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, कि जो कोई भी शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह करीम उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यह रमज़ान मुबारक की फजीलत है। तो चलते हैं आमिर कादरी साहब की तरफ। मोहम्मद आमिर साहब, मुझे ये बताएं, रमज़ान आपका ठीक गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से गुजरा। बिल्कुल ठीक गुजरा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं बाकी रमज़ान भी अच्छे ही गुजरेगा। आज क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का की मद्दा सराई में एक चंद अशार में आपको सुनाऊंगा नात शरीफ के। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ दिल लौटाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था
اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آخری شعر، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان مبارک ہے، اس حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک بات میرے سامنے آ گئی، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے موجودہ دور میں جو مہنگائی چل رہی ہے، آپ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ عروج پر ہے، اور لوگوں کا کھانا پینا بھی اس وقت 2 وقت کا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ سحری افطاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک آزمائش بن چکا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جب آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوگی، بڑی طویل زندگی آپ نے جب ان کے ساتھ گزاری، بڑا وقت گزار لیا، تو آپ نے کوئی بھی فرمائش نہ کی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ بار بار کہتے بھی ہیں کچھ بتائیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی اس طرح سلسلہ نہ کیا۔ بہرحال یہ سلسلہ جب چلتا رہا، پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیمار ہو جاتی ہیں۔ جب آپ بیمار ہو جاتی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، مجھے بتاؤ کہ آپ کیا چیز لینا پسند کریں گی، کیا کھانا پسند کریں گی، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بڑی علمی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے، اور جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس مقصد کو میں آپ کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی کوئی بھی فرمائش نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے کیا لاؤں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بار بار اصرار کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ چلو اگر آپ بار بار کہتے ہی ہیں تو میرے لیے انار لے آئیں، انار مجھے پسند ہے، میں انار کھانا پسند کروں گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے جیب میں تھوڑی سی رقم میں آپ بازار میں چلے جاتے ہیں، جا کر انار خرید بھی لیتے ہیں، حالانکہ اناروں کا موسم نہیں ہوتا، ایک دکان سے ان کو مل ہی جاتا ہے، لیکن وہاں سے جب آپ واپس آنے لگتے ہیں کہ اتنے میں ایک بندہ، ایک بزرگ وہاں پر صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اے مدینے والو، آپ مہمان نواز نہیں ہو، آپ مہمان نوازی نہیں کر رہے، علی آپ میرا کچھ خیال کرو، میں بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں، میں نے کچھ پیا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انتہائی اختصار کر کے چلتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک راستہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھتے سامنے پھر وہی کھڑا ہے، جا کر اس کو کہتے ہیں یہ لو، اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں بتاؤ کیا کھانا پسند کرو، کہتے ہیں ویسے تو بھوک بہت زیادہ ہے لیکن اگر مجھے انار مل جائے تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اپنا انار ان کو پیش کر دیتے ہیں، جیسی انار آپ پیش کرتے ہیں پاس دیکھتے ہیں شاید یہ تھوڑا بہت چھوڑ دے میں لے جاؤں سیدہ کائنات کے لیے، دیکھتے ہیں وہ بندہ اس کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے، اتنے میں پورا انار کھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھر کو واپس لوٹتے ہیں، کچھ رنگ بھی تبدیل سا ہے، لیکن سیدہ کائنات دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھے پتا ہے آپ انار لے کر آئے تھے لیکن آپ نے کسی کو دے دیا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آپ نے کسی بھوکے کو دے دیا ہے،
اس وجہ سے میرا دل آپ سے حد سے زیادہ خوش ہے، مجھے اس بات میں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن چند لمحے گزرتے ہیں، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کر آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو انار پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر 7 ملتے ہیں اور ایک جگہ پر 9 ملتے ہیں کہ آپ کو 9 انار پیش کیے جاتے ہیں یا 7 انار پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں یہ کس کے انار ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے کہا یہ انار میرے ہو ہی نہیں سکتے، پڑوس میں چیک کرو، ارد گرد چیک کرو، کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بار بار کہنے پر وہ کہتے نہیں یہ آپ ہی کے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ انار میرے ہوتے تو یہ 9 نہیں ہونے، پھر 10 ہونے، کیونکہ اللہ نے 1 کے بدلے 10 کا صلہ دینا ہے، تو یہ آپ 9 دے رہے ہیں۔ تو وہ جو صحابی ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ اپنے جیب میں سے نکال کر وہ انار بھی سامنے پیش کر دیں، کہتے ہیں ہاں میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ اس امتحان میں کس طرح پورا اتریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا علم بڑا بے مثال تھا۔ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کوئی بھی فرمائش نہیں کی۔ آج کل کی اگر ہم خواتین کو دیکھیں، لڑکیوں کو دیکھیں، موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، گھر کا کھانا پینا مشکل ہوتا ہے، کوئی کپڑوں کی فرمائش کر رہی ہوگی، کوئی کس چیز کی، کوئی کس چیز کی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سیرت طیبہ، سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی فرمائشیں میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائیں گی، اور آپ واقعی ان کی سیرت پر اگر آپ عمل کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شوہر کی زندگی بھی آسان گزرے گی اور آپ کی زندگی بھی آسان گزرے گی۔ برحال چلتے ہیں آگے، مزید سنہان مصطفیٰ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ لقمان ہزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی بڑا بہترین گزر رہا ہے، امید کرتے ہیں باقی رمضان بھی ٹھیک ٹھاک گزرے گا انشاءاللہ۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ رمضان زیادہ سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ کیا رمضان تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کیسے حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، ویسے بجٹ کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ آج کون سا کلام سنانا پسند کریں گے آپ؟ میں حضور کی تعریف میں کچھ چند اشعار نعت کی صورت میں آپ کو سناتا ہوں۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے میرے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں۔ ماشاءاللہ جی، لقمان
साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। इसके बाद मज़ीद सनाखान मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इंशाअल्लाह उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। जितने लोग भी हमारे प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं कारी अब्दुल बासित साहब की तरफ और ख़ूबसूरत कलाम सुनते हैं। हाँ, करम ही करम है, 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 करम ही करम है। हूँ उल्का गदा क्या, हूँ उल्का गदा क्या, ये एज़ाज़ कम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। शबो रोज़ उल्फत का इज़हार करना, शबो रोज़ उल्फत का इज़हार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, यही मेरा ईमान, ये मेरा धर्म है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। और बना दीजिए बिगड़ी हुजूर आज मेरी, बना दीजिए बिगड़ी शाह आज मेरी, कि है आपके हाथ में लाज मेरी, कि है आपके हाथ में लाज मेरी, कि है आपके हाथ में लाज मेरी, हुजूर आपके दम से ही दम में दम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही
کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اور اس کلام کا مقطع کہ خدا کی قسم ہے خوشی آپ سے ہے، خدا کی قسم ہے خوشی آپ سے ہے۔ یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، یہ شہزاد کی زندگی آپ سے ہے، حضور آپ سے دو جہاں کا برم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری عبدالباسط بھائی، مجھے یہ بتائیں، آپ نے کوئی کورس کیا ہے یا اسی طرح آپ سناخوانی کر رہے ہیں؟ میں حافظ جنید مصطفیٰ صاحب کا شاگرد بھی ہوں، اور بچپن سے والد صاحب نے یہ سلسلہ شروع کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے دوستوں جو سناخوان مصطفیٰ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گا جی کہ حضور کی محبت میں جو ہے حضور کی سناخوانی کریں اور بغیر کسی لالچ کے کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ قاری عبدالباسط صاحب تھے جی، بہت ہی خوبصورت آواز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ کیونکہ رمضان بھی ہو، اس حوالے سے بھی ساتھ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ثناخوانی کے حوالے سے بھی اس کے بعد انشاءاللہ ثناخوان ہیں سہیل قریشی صاحب، ان سے نعت سنیں گے۔ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے جو منہ کے اندر معدے کی بو آتی ہے، معدے کی بو کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر سے جو بو آئے وہ اللہ کو کستوری جو حد سے زیادہ خوشبو ہو، جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ اس بندے کی معدے کی بو جو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، کوئی بھی چیز ہے اس کو لوگ نیگیٹو انداز میں لے چلتے ہیں، تو اکثر اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ اکثر لوگ چاٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کے اندر پیاز وغیرہ جب ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے پھر منہ کے اندر سے بو وغیرہ آتی ہے، جس کے باعث دیگر نمازی جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، وہ بو اور طرح کی ہے، آپ کا جو معدہ خالی ہوتا ہے اس کی بو کی وجہ سے وہ جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ باقی اب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ اگر بو اتنی زیادہ پسند ہے تو جب سناخوان مصطفیٰ روزے کی حالت میں سرکار کی نعت پڑھ رہے ہوں تو وہ کتنی پسند آتی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس پر ایک اور میں اس چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، آپ اکثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی ان کے نیچے بچھا دیتے، کہتے یہاں پر آؤ، آ کر میری سناخوانی کرو۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں، لیکن سناخوان مصطفیٰ کا ایک اپنا مقام ہے۔ لوگ طرح طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی کرنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی پار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی پار ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے سناخوان مصطفیٰ کی طرف۔ سہیل قریشی صاحب آپ سنائیں جی، رمضان آپ کو ٹھیک گزر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے؟ شکر اللہ پاک کا، الحمدللہ۔ اچھا جی، ویسے کاروبار تو کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور مجھے ایک چیز بتائیں کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں، رمضان سے پہلے وہی ریٹ تھے اور رمضان میں وہی ریٹ ہیں یا آپ زیادہ بڑھا دیے ہیں؟ رمضان میں ہمارے تو ریٹ وہی ہیں، بٹ اوور آل پاکستان میں مہنگائی تھوڑی بڑھ گئی ہے رمضان میں، تھوڑی نہیں کافی حد تک بڑھ گئی، مطلب کافی ہے، بس اللہ ہی بہتر کرے جی حالات۔ اس حوالے سے ہم ضرور ایک بات کر کے پھر ان کو میں دعوت نہ دے رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر لوگ اکثر کیمیکل
شدہ جو ہے وہ دودھ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اگر آپ ان پیسوں سے اپنے گھر والوں کی سحری افطاری کرواتے ہیں تو ان کو کیا حال ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں، اس لیے ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے، تو آپ کی یہ نماز روزے سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ سہیل قریشی صاحب آج کیا سنانا پسند کریں گے؟ جی میں آپ کو نعت سناؤں گا جی، تو بڑا پیارا کلام ہے، سنیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آقا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بر مدینے میں۔ ماشاءاللہ جی، کیا خوبصورت۔ اور یقین کریں جو لوگ اس رمضان المبارک میں یا کوئی بھی رمضان ہو وہ مدینے میں گزار رہے ہوں، کیونکہ وہاں پر تو ویسے بھی نمازوں کا اجر و ثواب بڑھا ہوا ہوتا ہے، مسجد نبوی ہو یا دیگر مساجد ہوں، وہاں پر نماز ادا کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کی خواہش، ایک دل لگی، ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں مسجد نبوی کی اذانیں سن سکے، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کر سکے، روضہ رسول کے سامنے درود السلام پڑھ سکے۔ یہ ایک محبت کے تقاضے ہیں، محبت ہے لوگوں کی، اور اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھایا کرو۔ بطور مسلم باپ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور یہ جو نطخوانی کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک محبت ہے، جب آپ محبت کرتے ہیں تب یہ آپ کسی کی شان میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے اپنے لیے میں سمجھتا ہوں یہ غنیمت ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثناہانی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں دنیا ہوتی ہے اس میں چند ایک نطخوان نکلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے نطخوان ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر ضرور ڈسکس کروں کہ وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی آواز ہو یا نہ ہو، کسی کا کوئی انداز ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے جو دل کی تڑپ ہوتی ہے وہ اس کی میں سمجھتا ہوں بڑا میٹر کرتی ہے، بڑا اس کا انداز، ہر چیز میں سمجھتا ہوں سارا کچھ یہی ہے کہ آپ کی دل کے اندر تڑپ کیا ہے، آپ کا دل کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، یہ بڑا اہم میٹر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز فرمایا وَحُبَّ آلِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھایا کرو، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، اور یہ نطخوانی کرنے کا مقصد بیسک ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھا سکیں۔ اور فرمایا آخر پر کہ اپنی اولادوں کو تلاوت قرآن مجید سکھایا کرو۔ تو میری لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بچوں کو سکولوں کے اندر جب داخل کر دیتے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں ہم بھی کیونکہ مدرسہ بھی پڑھے ساتھ سکول بھی پڑھے، اللہ کا شکر ہے ابھی ماسٹر کر رہے ہیں، ماسٹر مدرسے کی طرف سے ہو بھی چکی ہے لیکن ابھی دوسری طرف سے ماسٹر کر رہے ہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہمیشہ دوری کیوں اختیار کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے سکول کا
تو وہ قاری صاحب کو پیغام دیتے ہیں قاری صاحب آج ہمارے بچے کو ذرا جلدی چھٹی دینی ہے، صبح بچے نے پیپر دینا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ حاصل کریں گے، قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، قرآن مجید پر بچوں کو عمل کروائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اس پر پھر حدیث میرے سامنے آ گئی کہ جب آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ بچہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اس کے والد کو سزا دوں؟ تو یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو اولاد ہو اس کو ضرور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھائیں اور اس کی تعلیمات سکھائیں۔ اسی پر ایک اور بات کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹیوں کی رخصتیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کے آگے صاف قرآن پاک لے کر لوگ جاتے ہیں، اچھا میں نے ٹھیک ہے آپ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اگر یہی تعلیمات اگر بچیوں کو پتہ ہو، بچے قرآن کو پڑھ کر جانتی ہو کہ اس پر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ شور کے کیا حقوق ہیں، دیگر چیزوں میں جب اس کو پتہ لگ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر ایک انقلاب سا آ جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اسلامی چیزوں میں آئیں گے۔ اچھا چلتے ہیں جی، مزید سنہان مصطفیٰ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اپنی دو اشعار انشاءاللہ سب سے سنتے ہیں۔ لقمان ظاہری صاحب سب سے پہلے آپ ہیں، کلام کو پیش کریں گے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں سے یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، میں سے یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے کہ وہ پھر کہیں گے وہ واپس میرا غلام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ اللہ کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو، سب کے حق میں قبول ہو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا تھی۔ محمد عامر قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں جی، ان سے کلام سنتے ہیں۔ عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں، عرش فرش
پر آقا آپ کے اجالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ اور کون سا میں زاہد ہوں، آقا کون سا میں ساجد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں۔ آقا جی آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آقا جی آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں۔ اور آخری شعر، مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو تو میرے آقا مر مٹے ہیں جو ان پر، ان کو تو میرے سینے سے لگاتے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں۔ میں کلام پیش کر رہے تھے، اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، رب نے مجھ کو ہر غم سے بری کر دیا۔ یہ سرکار کی محفلیں سجانے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ان کے منہ سے جب یہ ثناخوانی نکلے گی تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر رحمت و برکت کا سلسلہ بن جائے گا۔ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال رمضان کریم ہے اور پھر بات کریں گے رمضان کریم کے حوالے سے ہی، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پورے کا پورا مہینہ انسان سے الوداع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ اس رمضان کو جس حد تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں گزاریں، تاکہ یہ ہماری بخشش کا سما بن سکے، ذریعہ بن سکے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس مہینے میں ایسے ایسے دن آ رہے ہیں، ایسی راتیں آ رہی ہیں، ایسے ایسے لمحات آ رہے ہیں، جمعے کو بے شمار لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لیلۃ القدر کو بے شمار لوگ جو کہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک پیغام میں جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کا ہر حال میں احترام کریں۔ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، قطعاً اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لڑکیاں بھی اس طرح دیکھ لیں، سیرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیں، اور اسی طرح جو لوگ ہیں، جو مرد ہیں، جو شوہر ہیں، وہ اگر سیرت طیبہ، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اکثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے دلوں کو ہمیشہ بڑا کرنے کی، وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان میں خاص کر شیطان تو جھگڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس ہوتا ہے، لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے اس کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ خوبصورت کلام سننے جا رہے ہیں جی، آخری کلام ہے، اس کے بعد میری خواہش ہوگی کہ سب مل کر ایک کلام
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہے، یہ پڑھیں گے، لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں قاری عبدالباسط کی طرف اور خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ ہاں میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور ہر طرف مدینے بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا دینے والا ہے، اور سارا جگ سوالی ہے، اور وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، ان پہ مرنے والے کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ محمد عامر قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، لقمان صاحب آپ کا شکریہ، قاری عبدالباسط صاحب آپ کا شکریہ، اور سہیل قریشی صاحب، آپ تمام احباب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا وقت یہاں پر آ کر مزید قیمتی ہو جاتا ہے جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہو۔ تو مجھے اب اس وقت اشارہ ہو چکا ہے پروڈیوسر صاحب کی جانب سے، کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا، تو ناظرین سامعین ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو 5 رمضان کے بعد ہم لائیو ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کے شرعی مسائل کا حل قرآن و سنت کے آئین مطابق ہم آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ہم ساتھ ساتھ آپ کی نئے نئے مہمانوں کے ساتھ اور اسی طرح سنہان مصطفیٰ علماء کرام مفتیان کرام کے ساتھ ہم آپ کی کرائیں گے ملاقات، اور آپ کے مسائل کا حل ہوگا کال پر، اور اسی طرح آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تمام مسائل کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نے کی ماں۔